बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 11 जुलाई जुमे का दिन है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह पाकिस्तान पर अपना रहम करम करे। जुमे का दिन है, आप भी दुआ किया करें। अहम खबरें पहले आपके सामने रखूं। तुर्की के बाद अरब अमारात की इसराइल तस्लीम करवाने पाकिस्तान पहुंच गए। बड़ी खास मुलाकात हुई, ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटोकॉल। इसराइली अपोजिशन से मुलाकात के बाद अब मोहसिन नकवी से जो मुलाकात हुई, तफसील में आपके सामने रखता हूँ। खान की रिहाई की मुहिम में बलोचिस्तान से आगाज़ हुआ। अहम शख्सियात बलोचिस्तान पहुँच गई और खैबर पख्तूनख्वा में लाखों की तादाद में आवाम बाहर। और खैबर पख्तूनख्वा ने आज मखसूस नशिस्तों का फैसला मानने से स्पीकर का इनकार, हलफ लेने से इनकार। अब ये मामला किस तरफ जाएगा? मौलाना खानजेब की शहादत का नमाज जनाजा आज नज़र आया और बलोचिस्तान केपी में खूनी खेल जारी। आज 9 मज़ीद शहादतें हुई हैं। अडयाला जेल में खान के साथ इंटरनेशनल मंडेला कवानीन की खिलाफ वर्जी पर बड़ी पटिशन वर्ल्ड वाइड जा रही है। हिकमत अमली नज़र आ रही है। खान के बेटों का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल और जो स्ट्रेटजी हिकमत अमली बनी है, इंटरनेशनल मीडिया, मुख्तलिफ जमातों के सरबराहान, ये एक बहुत बड़ा मामला। तफसील आपके सामने रखता हूँ। शहबाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ भी चार्ज शीट। इस्टेब्लिशमेंट ने अपने इदारों की बड़ी अहम रिपोर्ट, क्योंकि जुमे को आती है फोर्टनाइटली रिपोर्ट। अब मरियम नवाज का भी माले मुफ्त दिले बेरहम वाला मामला। रायवंड से 16 किलोमीटर एक घर के लिए मोटरवे। मरी के अस्पताल कार्डियक वार्ड का नाम नवाज शरीफ और रेड लाइन मरियम नवाज। लेकिन इंटरनेशनल खबरों में भी ट्रंप ने रूस के खिलाफ पाबंदियों का ऐलान किया है और बड़ी डेवलपमेंट हुई है। कनाडा ने अमेरिका के सामने झुकने से साफ इनकार किया है। आज 9 मई के केसेस में भी क्या हुआ वो भी आपको बताता हूँ। वीलॉग में एक पैगाम भी बढ़ाया है, वो ज़रूर आपने चेक करना है। 27 में से 2 यूट्यूब चैनल असतूर और मतीउल्लाह जान भी अदालत में केस जीत गया। बाकी लोगों का क्या हो रहा है? लेकिन ये जो अहम खबर मैंने अभी आपको दी, ख़ास खबर जिसे मैं समझता हूँ, इसराइल को तस्लीम करवाना, ये बहुत बड़ी पेशरफ। देखिए, तुर्की का वज़ीर दिफ़ा, वज़ीर ख़ारजा, मैंने दौरा पाकिस्तान आपको तफसील से बताया था, जिसके बाद इसाक डार, वज़ीर ख़ारजा का, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ के बयानात आपने सुने, सहाफ़ियों के सुने। इसराइल को तस्लीम करवाने के हक़ में फ़ज़ाइल बयान जो किए जा रहे। अब मुत्तहिदा अरब के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला लेफ्टिनेंट जनरल शेख सैफ बिन जैद, ये नयान फैमिली, पाकिस्तान के इंतहाई अहम दौरे पर गैर मामूली प्रोटोकॉल। मोहसिन नकवी की मुलाकात की। अच्छा, ये याद रखें कि वाइट हाउस के दौरे में, जिसमें फील्ड मार्शल का लंच भी था, मोहसिन नकवी भी अमेरिका में बड़ी अहम मुलाकातें कर चुका है। यानी अमेरिका से मुलाकातों में बातचीत होगी। उसके बाद तुर्की, जो नेटो का, अमेरिका का और उसका इसराइल का, अज़रबैजान की तरह सबसे बड़ा करीबी, उनके साथ भी बात होगी। अब इसराइल को नॉर्मलाइज़ की तरफ शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नयान, जो सबसे अहम अरब चेहरा अरब अमारात के, ये 5 दिन पहले हाइपर लैपैद, ये इसराइल की अपोजिशन का रहनुमा, उससे मिल चुके। साबिक़ वज़ीर आज़म और सयूनी रियासत का सख्त नज़रियात रखने वाला ये इसराइल का शख्स, जिसे शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद मिले हैं। ये शेख साहब 4-5 दफ़ा इसराइल भी पिछले कुछ सालों में जा चुके हैं। नेतन्याहू समेत, लैपैद से, इन सब लोगों से इनकी मुलाकातें हुई। उसके बाद फिर वीज़ा पॉलिसी, तिजारत, टेक्नोलॉजी, अब्राहम कार्ड पार्ट 1 और एक इब्राहिम अलायंस पार्ट 2, अरब दुनिया को इकट्ठा करने का मामला। अरब अमारात बड़ा मरकज़ी किरदार अदा कर रहा है। 2020 में भी ट्रंप का जो मुआहदा था, उसमें शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद जो आए हैं, इनके उस मुआहदे पर दस्तखत है। अब आपको समझ आइए कितना बड़ा मामला है, जिसके बाद उस वक्त बहरीन, सूडान, मराकश ने तस्लीम किया था। असल काम अरब अमारात टॉर्च बेरर, ये वही खुफिया सफारतकारी है जिसमें गज़ा, फ़लस्तीन को एक टेक्नोक्रेट हुकूमत बनाकर सऊदी अरब, अरब अमारात, कतर, शाम और तुर्की के हवाले करना, और फिर पाकिस्तान की नंबर 1 फ़ौज को अमन मिशन, आपको पता है अमन के हम हमायती हैं, तो अमन मिशन के लिए वहाँ भेजना। इसराइल के ख़िलाफ़ जो अवामी जज्बात हैं उन्हें ठंडा करना। ये दौरा बिल्कुल उसी सिलसिले की एक कड़ी है। और इनकी फ़ौजी क़यादत से भी मुलाकातें होंगी। और याद रखें, मशरिक़ वुस्ता में सबसे बड़ी लॉबिंग करने वाले ये थे। ये जो वीज़ा सहूलत पाकिस्तान को देने के नाम पर, दिफाई मुआहदों के नाम पर, सरमायाकारी के नाम पर, ये सारे काम जो आपको होते हुए नज़र आ रहे हैं, ये अमली तौर पर उसी इस्लामिक ममालिक के मॉडल के मंसूबे को तेज़ी तरह चलाया जा रहा है। इसराइल के वज़ीर आज़म का आप बयान सुने आज का, सिर्फ आज का। उसने कहा हमने ये जंग जो है वो हर सूरत में ख़त्म करके फ़लस्तीन की जो मुसल्लह तंजीमें वो हथियार डालेंगी, उन्हें गैर मुसल्लह करेंगे और 40 किलोमीटर के इस इलाके को असलहे से पाक करके, मुज़ाकरात अगर ना बने तो फिर ज़बरदस्ती इसराइली फ़ौज करवाएगी। इसके अख्ताम पे हमने गज़ा को हर सूरत में साफ़ करके साथ मिलाना है। अमेरिका को भी वो कह रहे हैं हम साथ रखेंगे। वो कह रहे हैं अमेरिका को तो ईरान का असल हदफ आप थे। मसला गज़ा को साफ़ करना, अमन करना, वहाँ फ़ौज, अमन फ़ौज। अब इस सारे खेल में देखें, अवामी मुज़ाहमत के बगैर ये सोच रहे थे 2 हफ़्ते पहले तक कि इमरान खान को ऑन बोर्ड लें। मैंने आपको बताया था 2 हफ्ते पहले तक ये मामला था कि तहरीक इंसाफ की क़यादत को भी और ख़ान को भी ऑन बोर्ड लें। अब इनका ये फ़ैसला हुआ है, इन्हें लग रहा है जो कि हम इनके बगैर भी काम कर सकते हैं। और पहले दरमियानी रास्ता निकालने की कुछ ना कुछ बातचीत थी,
لیکن اسرائیل کے معاملے کے بظاہر انہیں پتہ ہے عوامی حمایت خان کے پاس ہے. اب ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ان کے بغیر کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ طاقت ہمارے پاس ہے, نظام ہمارے پاس ہے, تو ہم کیوں عمران خان کو اس میں شامل کریں. کیونکہ ابھی جو عمران خان کے بیٹوں کا پاکستان آنے کا معاملہ شروع ہوا, خبر آئی, انہیں بھی اس چیز سے اندازہ ہوا. یہ سینئر صحافی شاہین صبائی صاحب بڑے آپ کو پتہ باخبر ہیں, ان کی معلومات کہ خان کے بیٹے جو امریکہ میں اہم رہنماؤں سے ملیں گے, کانگریس کے ممبران سے, سینیٹر سے, مشہور صحافیوں سے, اور ایک پورا وفد امریکی میڈیا, انٹرنیشنل میڈیا کو لائیو کوریج کے لیے انٹرنیشنل اداروں کو ساتھ لا کے پاکستان آنا چاہتے ہیں. اور یہاں آگے حزب اختلاف, صرف تحریک انصاف نہیں, تمام باقی لوگ, ہر وہ شخص جو خان سے محبت کرتا ہے, وہ ایئرپورٹ پر اس لانگ مارچ کو جس طرح پاکستان میں بے نظیر بھٹو کا استقبال ہوا تھا اس لیول کا استقبال کرنے کا. اور اس میں ان کا تو دعویٰ ہے کہ چودھری نثار علی خان بھی اس میں شامل ہوں گے. اچھا, اس میں انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے لوگ اگر کھڑے ہوئے تو یہ معاملہ حل کی طرف چلا جائے گا. اب اس میں بڑا وزن ہے تحریک انصاف کی طرف سے. تحریک انصاف نے پنجاب میں دیکھیں موبلائزیشن شروع کر دی, احتجاجی موڈ میں نظر آ رہے ہیں. عالیہ حمزہ نے آج بہت بڑا اعلان کیا کہ جہاں موبلائزیشن نہیں ہوگی وہاں ان لوگوں کو پارٹی سے ڈی نوٹیفائی کر کے نکالا جائے گا. مطلب اس لیول تک خان کا حکم اب پنجاب میں امپلیمنٹیشن آپ کو نظر آئے گی. پھر تحریک انصاف کے جو اوورسیز پاکستانی ہیں, یہ آپ کو پتہ ہے عمران خان کی جو جبری قید ہے, اس پر یہ معاملہ انٹرنیشنل کورٹ میں انٹرنیشنل گلوبل رہنماؤں کے سامنے لے کے جانا چاہ رہے ہیں. اور اس پہ گلوبل سطح پر ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کو متحرک کرنے کے لیے اقوام متحدہ کو قیدیوں کے حقوق پر جو نیلسن منڈیلا کے نام پر 2015 میں ایک آرٹیکل باقاعدہ دیا کہ قیدیوں کی طبی سہولیات, صفائی, خوراک, قانونی ان کی جو مدد ہے یا جسمانی تحفظ ہے, اس کے بنیادی حقوق ہیں. خان کے وکلاء اور خاندان کی رپورٹس کو تمام جمع کر کے کہ اتنے طویل وقت لیے خان کو قید تنہائی میں رکھا رہا, پانی ہو, خوراک ہو, بیت الخلاء ہو, کوئی مناسب سہولت نہ دی جائے, قانونی ملاقاتیں نہ ہوں, روشنی نہ جانے دی جائے, نیند, یہ تمام چیزیں بڑی اہم ہیں. یہ منڈیلا رولز کی شکوں کی سخت خلاف ورزی سیاسی انتقام ہے. اور اس کی سب سے بڑی گواہی رانا ثناء اللہ نے خود دی. اس نے کہا خان کی جیل عام لوگوں سے سخت ہم نے کی ہے, کیونکہ وہ جیل میں بیٹھ کے بھی تحریک چلانے کا اعلان کرتے ہیں. تو اگر وہاں سے تحریک چلانے کا اعلان کریں گے تو ہم جیل مزید سخت کریں گے اور تنگ کریں گے. یہ رانا ثناء اللہ اپنے منہ سے مان رہا ہے. آج 9 مئی کے کیسز میں خان کا کیس لگنا تھا, عدالت میں خان کو انہوں نے بلایا تھا ذاتی ایسے میں, جج کا حکم نہیں مانا گیا. اب وہ 25 اکتوبر تک ملتوی کی گئی. اس طرح جناح ہاؤس میں جو پولیس کی گاڑیاں جلانے کا مقدمہ تھا انسداد دہشت گردی میں, جس میں آج ضمانت کا کیس تھا شاہ محمود قریشی کا, عمر سرفراز چیمہ کا, محمود, وہ ریجیکٹ کی گئی ہے. تو تحریک انصاف کو سارے حالات نظر آ رہے ہیں, اسی لیے وہ مزاحمتی تحریک کے لیے تیار ہے. خیبر پختونخوا میں مخصوص نشستوں پر مزاحمت شروع ہوئی ہے. اسپیکر نے انکار کیا حلف لینے سے بھی, اور جو خط الیکشن کمشنر نے نون لیگ نے لکھا کہ آرٹیکل 255 کے تحت ان کا حلف لازمی ہے, ایک ہفتے میں اگر اسپیکر نے انکار کر دیا. پنجاب میں آج 26 جو نااہل ہے وہ بھی اسپیکر کے سامنے جائیں گے. یہاں پر بھی مزاحمتی موقف نظر آنے کی خبریں آ رہی ہیں. لیکن ابھی جو خیبر پختونخوا میں مراد سعید کی کال پر جو بہت بڑا احتجاج شروع ہو رہا ہے, پشتون امن, کیونکہ امن کے دائی ایک ایک کر کے خیبر پختونخوا میں ختم کیے جا رہے ہیں. مولانا خان زیب کی شہادت بہت بڑا نقصان, یہ امن کے دائی تھے, وہاں پر باقاعدہ احتجاجی مظاہرے ہوئے. دیکھیں اتنا بڑا جنازہ نظر آیا مولانا خان زیب کا. اب یہ بدقسمتی ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں شہادت کے بعد لوگ پہنچتے ہیں, اگر شہادت سے پہلے پہنچے تو شہید نہ ہو. اور یہ عوام کی اپنی بقا کا مسئلہ ہے. یار لاہور سے کوئٹہ آنے والے 9 لوگ جو شہید ہوئے, لاہور گجرات گجرانوالہ اٹک وزیر ڈیرہ غازی خان سے, سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو پنجابی شہید ہوئے, یہ فیکٹریاں, روزگار, سب کچھ تو پنجاب میں, یہ گھر پر چھوڑ کے کوئٹہ کیوں جاتے ہیں پسماندہ, جہاں پہ تو نوکریاں ہی نہیں ہیں, وہ تو بہت ہی پسماندہ علاقے ہیں. وہاں کون یہ کوئی سویلین ہے یا پاکستانی مطلب ایجنسیوں کے لوگ ہیں, لیکن ظلم ہوا ہے ان کے ساتھ, زیادتی ہوئی ہے. اب اس کی آڑ میں بلوچستان میں کریک ڈاؤن بھی ہوگا. اور خیبر پختونخوا کی دیکھیں جو بدامنی ہے, اس پر تو ان کا اپنا سینیٹر حکومتی رہنما ایمل ولی کہہ رہا ہے کہ میری پارٹی کے کسی شخص کو نقصان پہنچا تو سیکٹر کمانڈر خیبر پختونخوا, کور کمانڈر خیبر پختونخوا اور IG اور وزیر اعلیٰ پہ FIR کروں. مطلب اس لیول تک یہ حکومتی بندہ کہہ رہا ہے. تحریک انصاف کو تو چھوڑ ہی دیں. اب جمعے کی 15 دن کی جو رپورٹ آتی ہے, اس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی بہت بڑی چارج شیٹ بھی سامنے آئی ہے. اس میں اسٹیبلشمنٹ کو ایک تو ظاہر ہے, دیکھیں یاد رکھیں کچھ چیزیں, نون لیگ اور آصف زرداری اور یہ لوگ, نواز شریف, یہ اسٹیبلشمنٹ کے ڈھسے ہوئے ہیں. اس وقت ان کا سر دھڑ سے بلا شبہ الگ ہے اور دھڑ مکمل سجدے میں ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن کہ پنجے موجود ہیں جن سے اسٹیبلشمنٹ ڈرتی ہے. فی الحال تو چوری کا مال ہے, آپ کو پتہ ہے, اس پہ گٹھ جوڑ مجبوری ہے. لیکن زرداری اور نواز شریف بھی جانتے ہیں کہ ہر عامر انہی کندھوں کو کاٹتا رہا جس پہ چڑھ کے اقتدار پہ. آپ اٹھائیں ماضی ایوب خان, ضیاء خان, پرویز مشرف, ضیاء الحق کا, انہوں نے ناخن نوچے اور ان کے قدموں سے اقتدار بھی چھینا گیا. یہ وہ اعتماد کا فقدان ہے جو ہمیشہ طاقت کے کھیلوں میں رہتا ہے.
چوری ڈکیتی میں آپ اکٹھے ہیں, اتحاد اس وقت مجبوری ہے, لیکن یہ جو قلعہ بنایا جاتا ہے نا, اس میں ایک چھوٹے سے واقعے سے دراڑیں پیدا ہوتی ہیں. مطلب چاہے وہ مری میں ایک سینیٹوریم کے نام رکھ لیں یا کوئی بڑی سی ایک, اس وقت تو دیکھیں بظاہر تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ توہین مریم نواز نام لکھ دیں کسی چیز پہ, ریڈ لائن بن جاتی ہے سیاسی طور پر. لیکن یہ اللہ رب العزت کا اصول ہے, طاقت کی آپ پوری ہسٹری کنگال لیں, یہ کوئی انوکھے تو نہیں بنے کہ وکری مٹی سے بنے ہوئے, تاریخ مثالوں سے بھری ہوئی ہے. بھٹو ایوب خان کو ڈیڈی کہتا تھا, ابا جی, 8 سال وزیر رہا اور تحریک اس کے خلاف چلانے والا سب سے پہلے. پرویز مشرف میاں شریف کا 4تھا یا 5واں بیٹا بنا ہوا تھا. نواز شریف کے خاندان میں سب سے قریب تھا. ضیاء الحق بھٹو کا, آپ کو پتہ ہے, اندازہ نہیں کر سکتے, حقیقی معنوں میں بھٹو کے ضیاء الحق بوٹ پالش کرتا تھا. یہ بوٹ پالش کی مثال حقیقت میں. اور بھٹو ضیاء الحق کو حقیر سمجھتا تھا, لیکن بڑے قریب تھے. باجوہ کی نواز شریف کے ساتھ قربت اور دوستی کا عالم یہ تھا کہ راہیل شریف نے پاناما کی اوپن شٹ کیس ساری رپورٹ بنائی, باجوہ نے آ کے اقتدار میں دبا دی, پھر عدالتوں کو کام میں پہ سزا دیں. لیکن وہی باجوہ نواز شریف کا نام لے کے اسے گالیاں دیتا رہا, اور آپ کے سامنے دیکھ لیں تاریخ ہے. تو یہ جتنے مرضی قریب ہوں, یہ اقتدار ایسی ہوس ہے کہ بیٹوں نے باپ کو, بھائیوں نے بھائیوں کو, خاندان نے خاندان کو اڑا دیا. یہ کیا چیزیں ہیں, یہ آپ کو نظر آئے گا ضرور. اس وقت تو جو ان کے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں نا, ہم نے ہر چیز پہ غلبہ پا لیا. دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اسرائیل دنیا کی سب سے بڑی جدید خطرناک فوجی طاقت ہے. موجودہ دور میں امریکہ خود اعتراف کرتا ہے کہ اسرائیل ایران کی جنگ میں کہہ رہے تھے کہ سب سے زیادہ خطرناک اور بڑی فوجی طاقت یہ ہے. مالی امداد امریکہ دیتا ہے, لیکن امریکہ نے اپنے آپ سے طاقتور سمجھتا ہے. اب فلسطین کو دیکھیں, 40 کلومیٹر کا علاقہ ہے, 77 سال سے طاقت کا ہر حربہ میں, کیا مزاحمت ختم ہوگی؟ کیونکہ تحریک نظریوں سے نہیں بنتی, یہ کبھی ٹینکوں بندوقوں سے نہیں بنتی, نظریے سے بنتی ہے, غیرت کی بنیاد پر, ایمان کی بنیاد پر. کوئی دنیا کا ایسا بام نہیں جو جذبات ختم کر سکے. طاقت استعمال کر کے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ مزاحمت ختم کر سکتے ہیں؟ نہیں. جو اپنی آزادی کا خواب دیکھ لے وہ پھر موت اور خوف سے بھی نہیں رہتا. خان آپ کے سامنے مثال ہے. اسرائیل کی مزاحمتیں ختم کرنے, جتنی مزاحمتی طریقے ختم کرتے ہیں, نئے نوجوان پیدا ہو جاتے ہیں. کیونکہ یہ جسم سے تحریک نہیں, جذبے سے چلتی ہے. 40 کلومیٹر پہ اسرائیل اگر قابو نہیں پا سکا, ویتنام آپ کے سامنے, افغانستان 20 سال آپ کے سامنے, کشمیر آپ کے سامنے, جنوبی افریقہ آپ کے سامنے, یہ دنیا کے وہ سارے خطے ہیں. آپ طاقت سے جسم کو قید کر لیتے ہیں, زبان کو خاموش کر لیتے ہیں, لیکن نہ نظریہ اور نہ ایمان. آپ پاکستان میں کسی بندے سے پوچھ لیں, آج جا کے عمران خان کے بارے میں پوچھ لیں, وہ آپ کو بتا دے گا. یہاں تو 3 سال ہوئے نا, آپ کو ہلکی پھلکی مایوسی نظر آتی, لیکن یہ جو لوگ آپ کے سامنے, سارے کا سارا طبقہ پاکستان کا عمران خان کے ساتھ ہے. یہ قبضہ گروپ عمر کے اس حصے کے لوگ ہیں جو نوجوان طبقے کے مسائل نہیں سمجھ رہے, انہیں عقل نہیں آ رہی, انہیں سوشل میڈیا کا نہیں پتہ. یہ فائر وال لگا کے فائبر وال سمجھتے رہے اسے کامیاب ہو جائیں گے, نہیں ہوئے. نظام اور چودھری نظام یہ نوجوانوں کے ذہن میں اب ایک بات بٹھانا چاہتے ہیں, ایک بیانیہ, کہ یہ نظام بڑا مضبوط ہے. ہر دور میں جو ہر ڈکٹیٹر نے کیا کہ میری کرسی بڑی مضبوط ہے, آپ کو تبدیلی پسند ہے, قانون, جمہوریت, انصاف, آپ پیچھے ہٹ جائیں. صحافین کے, ان کے سیاستدان, یہ صبح دوپہر شام آ کے اس نظام کو مان لو اور کوئی راستہ نہیں. لیکن کروڑوں لوگ اس جھوٹ کو, غیر اخلاقی, غیر آئینی, غیر جمہوری نظام کو تسلیم نہیں کرتے, انکار نہیں کرتے. لوگ لکھتے ہیں, بولتے ہیں, پہلے سڑکوں پہ آتے رہے, ہر چیز آپ نے دیکھی ہے. عوام یہ کسی صورت میں مایوس نہیں کر سکے, ان کے دلوں پر قبضہ نہیں کر سکے. ظلم اور ناانصافی کو عوام نارمل نہیں ہونے دے رہی. آپ اسرائیل کو دیکھ لیں, ان کی مصنوعات کا بین ہوا, اربوں ڈالرز کا نقصان, غزہ کے نام پہ لوگوں نے بائیکاٹ کیا. یہاں پر بڑی بڑی ان کی اربوں کی کمپنیاں ہل گئی ہیں. لوگ $1, $1 ریال, 1 دینار, 1 پاؤنڈ کے اوپر بائیکاٹ کرتے رہے. یہ نظریے کا بائیکاٹ آج کتنا پھیل گیا پوری دنیا میں. آپ ذرا گوگل پہ جا کے پڑھیں. اب اس میں لوگوں کو یہ چیز سمجھنے کا, آپ اپنے نظریے پر قائم رہے تو چیزیں بدلتی ہیں. اب 27 یوٹیوب چینل کا معاملہ جو جسٹس عباس شاہ کی عدالت میں تھا, جوڈیشل مجسٹریٹ افضل مجوکا نے حکم نامہ معطل کیا مطیع اللہ جان اور اسد طور کا. اچھا یاد رکھیں, چینل ابھی بند نہیں ہوئے. وی پی این سے آپ لوگ دیکھنا شروع کر رہے ہیں, آپ کی عادت پڑ رہی ہے, تاکہ بند ہو تو چلتے رہیں. ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا, آپ کے جتنے بھی دیکھیں یہاں کے صحافی ہیں, کانٹینٹ کریٹر ہیں, ان کے لیے دیکھنے والے آکسیجن ہیں. جس دن آپ لوگ دیکھنا چھوڑیں گے, یہ کانٹینٹ خود بخود ختم ہو جائے گا. جب تک اللہ آپ کو زندگی دے, آپ سب لوگوں کو صحتیں دے, خوشیاں دے, جب تک آپ ان سب لوگوں کی آواز میں آواز ملاتے رہیں, دنیا کی کوئی طاقت نہیں بند کر سکتی. باقی ہم تو مزاحمت کے لیے سب تیار ہیں. ہر دور میں ظلم میں, جبر کے دور میں آپ مزاحمت کرتے ہیں. اس طرح اس میں عدالتوں میں جانا پڑا, جس فورم پہ جانا پڑا, یہ لڑائی چلتی رہی. اس میں آپ فکر نہ کریں, آپ صرف ساتھ دیں ان آوازوں کا, تاکہ ہم ان چیزوں کو دیکھیں. سب سے بڑا ان لوگوں کو خطرہ کیا ہے, ورنہ کیا مجال ہے یہ یوٹیوب, صحافی, سوشل میڈیا, ان کی کیا اوقات ہوتی ہے ان کے سامنے. تو پھر بند کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ چلنے دیں, بولنے دیں ان کو. نہیں, یہی مسئلہ ہے. اور آپ لوگ سمجھتے ہیں ساری بات کو.
یہ آپ لوگوں کو دیکھنے سے، یہ آپ نے طلال چودھری کی جن باتیں سنی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کس قدر تکلیف ہے حکومت کو یہ جب آپ کے سامنے حقائق آتے ہیں. تو اس لیے آپ لوگوں کا ساتھ ہوا تو انشاءاللہ کبھی بھی یہ جنگ ہم نہیں ہار سکتے، کیونکہ یہ جنگ نہیں ہے، یہ ایک تحریک ہے، ایک جذبے کی تحریک ہے، ایک ایمان کا ایک آپ کا ستون ہے یہ. اس لیے آپ سب لوگوں کا ساتھ اس میں ضروری ہوتا ہے. باقی اللہ جس کے دل میں ڈال دے، یہ اللہ کی مرضی ہے، کوئی کسی کو نہیں کہہ سکتا. دیکھیں میں نے کیوں کبھی نہیں کہا شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، کہ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے. وہ اللہ خود دلوں میں ڈالتا ہے، خود. جیسے عمران خان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالی ہے اس نے. اب یہ لوگ بھی جیلوں میں جگہ، یہ لوگ بھی آپ کے سامنے اقتدار، لیکن یہ کیوں آپ کے دلوں سے اترے ہوئے ہیں؟ دل اللہ کی 2 انگلیوں میں ہے. تو اس لیے اس چیز کی تو فکر کرنی ہی نہیں چاہیے. تعاون آپ لوگوں کا ضرور ہونا چاہیے، حق ساتھ کے ساتھ ہیں. جس دن آپ کو لگے یہ حق سچ پہ نہیں، اٹھا کے مارے پڑے، چاہے جو بھی ہو. تو اپنا خیال رکھیں. اگلے ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.